سبھی کا تو شاید So please, brother, come close, and inshallah we will start our program by the tilawah of Hafiz Ahmad. So please come close to member. Hafiz Ahmad, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا هو الذي يصلي عليكم بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. جو حضرات اپنی فیملیز کے ساتھ نہیں آئے ہیں، بیویوں کو بھی سنانے والی چیزیں ہیں یہاں پر، تو وہ آن لائن یہ shariaboardny.org پہ ڈائریکٹ سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بیلمور کی ویب سائٹ سے بھی جو نمبر ہے فون نمبر بتا دیں. 605-475-4700, and again it is 610-363 pound. So 610-363 pound. So the number is 605-475-4700, and the number is 610-363 pound. We're going to be setting up in a couple of minutes. یہ سب سے پہلے انشاءاللہ جو پروگرام ہم سنیں گے وہ جو مین پروگرام ہوگا ہمارے مہمان کے ذریعے سے ہوگا انشاءاللہ. تو یہ جو 10 ٹپس ہمارے حافظ مولانا برہان الدین آپ کے سامنے سنائیں گے انشاءاللہ. یہ وہ علماء کے ذریعے سے ہم نے مختلف مواقع پہ جو سنا ہے اس کو کمپائل کیا ہے، اس کو مختصر انداز میں 10 ٹپس کے نام سے ہماری بکلیٹ میں بھی شامل ہے. تو اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، یہ پورے بیان میں آپ اس کو سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. Amma ba'd. My dear brothers and elders, the main program will be Hazrat, and we look to begin as soon as possible inshallah. I'm just going to introduce this little booklet we have, a brief guide to a happy marital life in the light of the Quran and Sunnah, Quran and Hadith. This is a very useful, informative publication that we can use for our personal lives and also for that of family members and those that we know need this help. And Sharia Board provides a free service that we should all know about, which is marriage counseling. And marriage counseling is one of the most important things we need in our communities in this time, because here where we live in the urban setting without the larger extended family, we live in apartments and small houses separate from relatives. And when things go wrong within the family, there's no one there to back us up and support. In this situation,
when these kind of problems come up, where should we go to? Whom should we contact? And it's a very embarrassing situation sometimes. Sometimes people out of shyness, they don't come forward. But families go bad and relationships get destroyed. And Sharia Board does this service exactly for this reason, so that the ulama can be contacted on a confidential basis without any fear of embarrassment, nor any fear of any legal repercussions because of that. Alhamdulillah, Sharia Board gives this service for those couples that are interested to have their counseling done between each other. Khair, all of those things, inshallah, you will listen to further. In this publication, there is one part that I just would like to highlight very quickly that we can all use in our lives, in our marital lives, those of us who are married and those of us who are soon to be married, inshallah, we can use them when we are married. First and foremost, there are 10 tips to a happy marriage, as Mufti Saab said. Out of the experience that the ulama have accumulated throughout the years of this marriage counseling, the first and foremost tip is, number one, fear Allah, taqwa of Allah. And as we know at the ceremony of nikah, that those ayat that are recited, that are sunnah, and that are recited at each and every marriage ceremony, we may or may not understand them, but each and every one of them has taqwa in it. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah. Both of the last two ayat. This taqwa, this fear of Allah, this consciousness of Allah is what keeps us in life. Because if a person doesn't have consciousness and fear that I have to meet my Lord one day and I have to answer about everything I do, everything I say, everything that comes out of me, then how can we give this person any kind of guidance? How can that person be guided to anything? The fear of Allah, taqwa of Allah from both sides, the husband and wife. Second tip to a happy marriage, never be angry at the same time. Anger is a natural characteristic of insan, and also shaitan lights the fire behind anger. And we know from hadith those remedies of anger. If a person gets angry, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, if he's standing, let him have a seat. And cool down. He's sitting, let him lie down. If that doesn't work, let him go do wudu. Meaning, let him change his position, let him try to get himself back into control. Because anger, it lights actions up. It lights situations faster than fire lights dry wood. Very, very dangerous. So never be angry between husband and wife at the same time. Third tip, if one has to win the argument, let it be the other. If one has to win the argument, let it be the other. And it comes in hadith. And it's very difficult. These are very easy words to say. But when you're in the midst of an argument, especially with the spouse at home, we request that the brothers don't take video cameras. We thank you for respecting our wishes. So I was saying that if one has to win the argument, let it be the other. It comes in hadith that if a person lets go of an argument, even though he is muhiq, he has the haqq, he has the right, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam promises him a garden in the middle of Jannah. If you let go of an argument, because even though you are right, just for the sake of getting the situation under control. It's very easy to say, but again, putting it into our life is the important part. Number 4, never shout at each other unless the house is on fire. Never shout at each other unless the house is on fire. Meaning, keep your voice low to normal tone. Inna ankar al-aswati la sawtul hamid. The worst sound in the sight of Allah is that sound of the donkey. It brays. A very unpleasing sound. A very unpleasant sound. And it was very loud. Allah subhanahu wa ta'ala says, rather, bring your voice down. Number 5, if you have to criticize, do it lovingly. If you have to tell each other that this is wrong, in simple words, as a istilah, as a terminology here in our professional life, we say we want constructive criticism. Meaning that criticism which is going to make things better. And lovingly. Because
there are two ways to say something. I can yell at the person and say it in a very angry way, or I can say it in a compassionate, affectionate, loving way. The most useful by experience, the most useful is the loving one, is the compassionate one. That's what's going to get what I want done and also what needs to be done in the long run. Number 6, never bring up mistakes of the past. And this is a habit that many of us have, especially our sisters. If something went wrong 20 years ago, they remember this and they bring it up again 20 years later. I remember after the marriage you did this to me. And this kind of thing, it starts to eat at the roots of relationships, at the roots of marriage. And things start to come up again, and they, meaning a wound healed, but you're opening it again. So never bring up mistakes of the past. 7th tip to a happy marriage: neglect the whole world, but not your spouse. Neglect the whole world and not your spouse. And we do this program, alhamdulillah, almost every month, and we try to do it more than once a month. This month we're doing it 3 times a month actually. And Hazrat said something very important in one of the previous bayans. He said that the cell phone and the laptop is almost like a co-wife, like a second wife. The cell phone and the laptop. He comes home all day after work. He comes home and now he's on the laptop. Now he's talking to the wife, but on the cell phone. And both ways it goes. And also something very important, you see that husband and wife, they're driving somewhere. You see this one is talking to the other, but the wife is on the cell phone texting a third person. It's a very common sight. But unfortunately, these things, they make problems amongst us. Meaning we need tension between each other, both sides, not just one. Especially the wife, our sisters, they need attention because all day long, my dear brothers and elders, they sat at home, they took care of the kids, they cooked, they cleaned to get our house ready for us when we get home. So when we don't give attention when we come home, that obviously creates trouble. Number 8, never sleep with an argument unsettled because you don't know if you'll wake up to settle it. Never sleep with an argument unsettled because you don't know if you'll wake up to settle it. Ibn Umar radiallahu anhu was famous to say that when you go to sleep, don't expect to wake up in the morning and do something. When you wake up, don't expect to see the night to do it again. This is the time. If you have an argument, settle it before you go to sleep. And also when things resonate and they remain in the system, when you wake up, they just get more fortified. And now problems build. Number 9, at least once every day, express your gratitude to your spouse. Man lam yashkur nas, lam yashkur Allah. It comes in hadith, the person who did not thank people, he has not thanked Allah either. It's a very, very simple but often forgotten principle. Thanking people. And then thanking those people who are most gracious to us. That is our spouses and our families. And again, these people, they spend the entire day, our wife, she spends the entire day to make sure that we are happy when we get home. So these things need to be kept in mind. Say thank you at least once. Gratitude. Express your gratitude. Show that you like the food. If you didn't like it, quiet, no problem. And finally, when you have done something wrong, be ready to admit it and ask for forgiveness. Because the person who is willing to ask forgiveness, Allah forgives him, and it is the nature of man that they also forgive. It is also a nature of mankind that they also forgive. If you're not willing to accept and admit the mistake, then who's going to forgive? So these are just very simple tips, and they're available here in this publication that you will all get on your way out. On the way out, inshallah, a brief guide to a happy marital life by Sharia Board. This is also available online, shariaboardny.org. And this presentation, this entire presentation that we do, is available online, and we go around to different masajid, and an entire panel of ulama presented through PowerPoint presentation. And here we will, because we have a guest from Chicago, Hazrat Maulana Amjad Qasimi Sahib, Hazrat will take care of the entire presentation himself, the entire panel together, cannot compare to one another. Very simple. So we will request your complete attention. And again, this is being live broadcasted and also through conference call, through our website, and also through the number, Brother Fahad gave. Jazakumullahu khairan wa akhir da'wana. یہ ہم تو چاہتے تھے کہ پروگرام سیٹرڈے کو، لیکن حضرت کی
شفاوری کی وجہ سے ہم نے اس کو فرائیڈے نائٹ کر دیا، اس لیے کہ کل جو پروگرام ہے پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا نیو جرسی میں۔ حضرت والا کا تعارف مختصر یہ ہے کہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے دارالعلوم دیوبند سے گریجویٹ ہوئے 1976 میں۔ اس کے بعد تقریباً 30 سال کے قریب سے امریکہ میں ہیں، کئی سال کیلیفورنیا میں رہے، اس کے بعد سے یہاں پر شکاگو میں استاد الحدیث ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں اور میرج کاؤنسلنگ وغیرہ سے متعلقہ جو مسائل ہیں اس کو حل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمارے درمیان اور دوسرے بڑے علماء ہیں، حضرت مفتی روح الامین صاحب جنہوں نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے یہ 2 خاص فنوں میں اسپیشلائزیشن کیا ہے، ان سے بھی ہم مستفید ہوتے ہیں۔ ہمارے امام صاحب بھی ہیں جو ابھی علم تازہ کر کے آئے ہمارے پاس، اور ایک استاد الحدیث ہے، بہت سارے علماء ہیں۔ یہ علماء کے ذریعے سے جو بات ہم سنتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے، انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا، فائدہ ہوگا۔ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیگم سے لڑائی نہیں ہوتی، یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے، ریالٹی میں بیگم سے لڑائی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے بہت ساری عجیب سی باتیں ہمیں مطلب یہ ہے کہ محسوس نہیں کر پاتے جو لڑائی جھگڑے کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسے حضرت ایک بہت اہم بات فرما رہے تھے، یہ اولڈ ہے، یہ اولڈ لوگ جو ہیں، یہ اولڈ از گولڈ، ان کی جو باتیں ہیں نا بہت، اس لیے کہ پوری قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہوگی اور اس کے علاوہ تجربے کی بنیاد پر ہوگی۔ اور جو میں آپ کو عرض کر دوں کہ ہم لوگ تو صرف تقریباً 10 سال سے شریعہ بورڈ سے متعلق ہے، 10-15 سال سے، تو ہر روز طلاق کا مسئلہ آتا ہے، ہر روز۔ آج بھی طلاق کا مسئلہ علماء نے لکھ کے بھیجا، آج بھی، کل بھی لکھ کے بھیجا تھا اور کل بھی لکھ کے بھیجنا ہے۔ بعض دادا نانی بن چکے ہیں، وہ لوگ بھی آپس میں ساتھ میں نہیں رہنا چاہتے۔ یہ پروگرام ہم کیوں کر رہے ہیں ہیپی میرج میں؟ اس میں طلاق کا مسئلہ بھی حضرت بہت بہترین انداز میں سمجھائیں گے۔ ہم عشاء کے بعد بیٹھے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا اہم موضوع ہے جس سے محسوس ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ جو احباب، کئی ایسے احباب ہیں جو دوسری جگہ سے آئے ہیں، یہاں پر جو مقامی حضرات بھی ہیں لیکن ایسے بہت سارے احباب ہیں جو دور سے آئے ہیں۔ تو ہم یہ چیز تجربے کی بنیاد پر قرآن و حدیث کی روشنی میں سنتے ہیں تو اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اور یہ چیز ہم سن کر جائیں۔ جیسا کہ فرمایا کہ غصے کے بارے میں حضرت نے ایک عجیب بات یہ فرمائی کہ غصہ بھی بہت اسمارٹ اور عقل مند ہوتا ہے، کمزور پر ہی آتا ہے۔ بیگم بیچاری کمزور تھی، اسی پہ نکالو۔ بزرگوں سے یہ بھی سنا کہ اگر ہمارا سالہ اگر محمد علی کھیلے ہو تو کبھی بیگم پہ غصہ نکالنے کی ضرورت نہ ہو۔ تو اس انداز کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا لا حکیم الا ذو تجربہ، کوئی آدمی حکیم اور دانا اور دانش مند اور وائس نہیں بن سکتا جب تک کہ تجربہ نہ ہو۔ اور لمبے تجربے کے بعد ایک آدمی بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے اور دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ اور there is no shortcut for experience۔ ایک صاحب اپنی بیگم سے خوش ہو کے کہنے لگے کہ بیگم میں ایک دعا کروں گا، اس پہ تم آمین کہنا۔ وہ کہنے لگے کہ اور یہ دعا ہے تمہاری متعلق، تمہاری تعریف ہے اس میں۔ کہنے لگے بیگم میں یہ کہتا ہوں تم اس پہ آمین کہنا کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی اچھی بیگم دی، اتنی اچھی ہے، اتنی اچھی ہے، اللہ کرے کہ اس جیسی ایک اور ہو جائے۔ مطلب میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پر اس چیز کے لیے نہیں جمع ہوئے کہ اور 2-3 اس کی طرف دعوت دیں، لیکن جو ہے اس کو بچائیں۔ انجوائے یور میرج، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی شادی شدہ زندگی سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ کہ بہت ساری ایسی باتیں میرے جذبات ہیں، میں اس لیے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ روزانہ ہم یہ سامنے دیکھتے ہیں، حضرت سے بہت ساری چیزیں ہم سیکھ بھی رہے ہیں، لیکن یہ پروگرام ہیپی میرج، مولوی حضرات کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، کیا بات ہے۔ مور دین 200 فیملیز صرف ہم نے نیو یارک میں کی ہے، اس میں ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ ہے، افرو امریکن، عرب، ہمارے دیسی تو ہے ہی، اور الحمدللہ 70% لوگوں کو ہم نے ریکنسائل اللہ نے کروایا، الحمدللہ یہ ہوا ہے۔ اور کبھی 3 گھنٹے بیٹھے ہیں دونوں کے ساتھ۔ ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ میاں بیوی کے جھگڑے جو دادا بھی بن چکے ہیں، نانا بھی بن چکے ہیں، نانی بھی بن چکی ہے، اب ساتھ میں نہیں رہنا چاہتے، تو یہ پروگرام سب کے لیے فائدہ مند ہے۔
جو شادی کرنے والے ہیں، جو نیولی ویڈ ہے، جو شادی شدہ ہیں، سب کے لیے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. دعا ہے. اچھا، حضرت جو اصل تشریف لائے ہوئے ہمارا دارالقرآن والسنہ مدرسہ ہے، جس کے یہ نوجوان اسٹوڈنٹ ہیں جو یہیں پیدا ہوئے ماشاءاللہ. ہم تو یہ پروگرام عموماً یہاں کے حضرات کا مطالبہ ہوتا ہے انگلش میں. ارے یار، بڑے بوڑھے ہی اپنے بیویوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ اچھی نہیں. ہمارے حضرت مفتی جمال الدین صاحب فرماتے ہیں کوئی بھی پیغمبر بچوں کے لیے نہیں آیا. ہم بچوں کی سدھارنے کی چکر میں جاتے ہیں کہ پہلے بچوں کو انگلش. ارے بھائی، ماں باپ، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو ماں باپ دیندار ہیں ان کی اولاد عموماً دیندار ہے. جنہوں نے محنت کی، فکر کی. جو ماں باپ نماز ہی نہیں پڑھتے تو کیسے ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ ان کی اولاد نیک ہوگی. تو اسی لیے ان حضرات کا یہ اردو کے ذریعے سے. اور ایک چیز میں آپ سے عرض کر دوں کہ عربی کے بعد اس زمانے میں عربی کے بعد سب سے زیادہ دینی علم مواد اللہ پاک نے اردو میں رکھا ہے. ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، جن کی عرب جوتیاں سیدھی کرنا فخر سمجھتے تھے، انہوں نے خود باضابطہ لکھا ہے جس کو ابھی بھی پرنٹڈ ہے، اور انہوں نے اپنے بیانات میں سعودی عرب میں بھی بتایا ہے کہ عرب بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ تمہاری بعض اردو کی کتابیں عربی میں ترجمہ ہونی چاہیے، لکھی گئی. ایسا اللہ نے کام دیا. تو اسی لیے ہم یہ اردو کو ایسا نہ سمجھیں کہ یار یہ ہم خود سمجھو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ. اور اس میں کیا شرم کی بات ہے؟ اگر ہم اپنی بھائی انگریزی میں ڈانٹیں گے تو وہ ڈانٹنا بھی کیا ڈانٹنا ہوگا جس کو خود مطلب جس کی دوسری مادری زبان ہوگی. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو انشاءاللہ اچھے انداز میں آپ سنیں اور یہ پیغام پہنچائیں. اور یہ ہمارا اور ایک مشہور جملہ ہے، کاؤنسلنگ کرتے کرتے یہ اندازہ ہوا کہ ذہن میں رکھ لیں کہ مرضی کی بیوی کسی کو 100% مرضی کی بیوی کسی کو ملی تھی، نہ ملی ہے، نہ ملے گی. 100% مرضی کا شوہر کسی کو ملا تھا، نہ ملے گا، نہ ملا ہے. وہ کہاں ملے گا؟ جنت میں ملے گا انشاءاللہ. تو میں حضرت سے درخواست کروں گا. سر میں بتا رہا تھا کہ ہمارا مدرسہ، اس مدرسے میں حضرت ایک ہفتے کے لیے پڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں حدیث. ہمارے جو طلباء ہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نوجوان طلباء ماشاءاللہ اب تیار ہو رہے ہیں، ہوم گرون اسکالرس. جیسے آپ کے پاس مفتی فرحان ہیں، اور یہ جیسے یہ برہان ہیں، اور اسی طرح اور دوسرے اور نوجوان لڑکے ماشاءاللہ تیار ہو رہے ہیں. اس سال ماشاءاللہ ہمارے پاس ہمارے مدرسے 7 گریجویٹس ہیں جو یہیں پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑے. اردو بھی یہ سیکھتے مدرسے کی وجہ سے. اب یہ اس نے پوری ماشاءاللہ اردو میں یہ تقریر بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ ان کی مادری زبان بنگلہ ہے. تو یہ اردو اسی بہانے سے علماء نے سکھلائی ہے کہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں نے جو 1000 سال جو دین کے سلسلے میں وہاں پر کام کیا بر صغیر میں، وہ موقع نہیں ہے. لیکن اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں سے سننے، ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں حضرت سے معتبرانہ درخواست کروں گا. بعض ہیں جو مطلب کچھ ترجمہ چاہتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. وقال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری عزیز بہنوں، شریعہ بورڈ نیو یارک کی طرف سے جو یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، یہاں ہمارے انتہائی 2 معزز علماء کرام
حضرت مولانا ابراہیم صاحب اور مفتی روح الامین صاحب جو بڑے علماء کرام میں اور مفتیان نظام میں ہیں، ان کے سامنے مجھے بٹھا دیا گیا بحیثیت ایک مہمان ہونے کے، ورنہ یہ حضرات علم میں، عمل میں، تقوی اور پرہیزگاری میں مجھ سے کہیں زیادہ آگے اور فضیلت رکھتے ہیں۔ اور پھر ماشاءاللہ مفتی جمیل صاحب بھی جو یہاں کے امام ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہے، لیکن چونکہ ایک مہمان کا اکرام اور ایک ہی لائن کا کام ہم سب کر رہے ہیں، تو اس لیے کچھ کام کے تجربات کی روشنی میں بہتر سمجھا گیا کہ مجھ سے کچھ سنا جائے۔ دوستوں اور بزرگوں، انسان دنیا میں آتا ہے تو بچپن کے دور سے جب گزرتا ہے اور شعور آنا شروع ہوتا ہے، بڑا ہونا شروع ہوتا ہے۔ بچپن تو بچپن ہے، لیکن جب تھوڑا سا آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اس کو اس کے ذہن اور اس کا مزاج اور اس کی چاہتیں اب بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو بچہ کینڈی مانگتا تھا بچپن میں، اب وہ بڑا ہونے کے بعد وہ کینڈی پر ہی گزارا کرنا نہیں چاہے گا کہ آپ ہمیشہ اس کو کینڈی ہی کھلاتے رہیں گے اور اسی سے خوش ہوگا۔ اب اس کے جذبات دوسرے ہوتے جائیں گے، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو۔ اور یہ نیچر ہے، یہ نیچر اللہ نے رکھا ہے، دونوں کا رکھا ہے۔ بڑے ہوتے ہوتے دونوں کے خیالات، عجیب و غریب جذبات، ایک طوفان دونوں کے اندر آتا ہے۔ اب ادھر قرآن کہتا ہے کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور ادھر اللہ کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ The brothers who don't understand Urdu, they can sit with the Maulana Sahib, inshallah. He will do that. Sit there, inshallah. If anyone needs translation, they can go to Maulana Burhan. He will translate for you. مجھے بتایا گیا کہ ماشاءاللہ اس مسجد میں سب اردو ماحول ہے اور اردو میں ہی بیان، اگر انگلش میں چاہیں گے تو 11 بجیں گے، اور اگر اردو میں چاہیں گے تو انشاءاللہ کوشش کروں گا 10 بجے تک ختم ہو جائے۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورتوں سے بھی اللہ نے کہا عورتوں سے کہو نگاہیں نیچے رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دونوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ چند رشتے ایسے رکھے کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم کے ذریعے وہ تفصیل بتائی کہ یہ وہ رشتے ہیں کہ ان سے تم نکاح کبھی بھی نہیں کر سکتے، حرام رشتوں کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے، اور اس کی وجوہات ہیں کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے اللہ نے کیوں روکا، اس کی کیا وجہ ہے، اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کی حکمت ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ یہ جو لسٹ ہے حرام جن کو ہم کہتے ہیں کہ جن سے نکاح حرام ہے، اس کے علاوہ عورتوں سے اب تم نکاح کر سکتے ہو۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین، کہ تم اپنا مہر خرچ کر کے، نکاح کا ارادہ کر کے ان سے تم شادی کر سکتے ہو۔ تو ایک طرف دونوں کے جذبات رکھے، دونوں کے اندر زبردست کشش رکھی ہے، ان دونوں میں زبردست ایک دوسرے کی طرف اللہ نے کشش رکھی، اور کشش رکھ کر کہا کہ دور رہو۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، جتنے جذبات، خواہشات
इंसान के अंदर हैं, अल्लाह ने उनके जायज तरीके रखे उसको पूरा करने के। खूब भूख रखी, खाने हलाल रखे, और हराम से भी बताया ये हराम है, ये नहीं खाओ, हलाल खाओ। इसी तरह शहवत रखी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा कि बस शहवत को मान लो, तुमको इजाजत ही नहीं है शहवत पूरी करने की। अल्लाह ने कहा तुमको पूरी इजाजत है शहवत पूरी करने की, मगर हलाल जगह पर पूरी करो, हराम जगह से बचो। तो ये इसके साथ जब दोनों बड़े हुए तो उस उम्र को पहुंचते हैं कि इन दोनों के अंदर के जज्बात को पूरा करने का एक वक्त आता है कि इनको पूरा करना है। अब इसको पूरा करने का दुनिया में जो हमेशा बाइज्जत तरीका रहा वो दोस्तों निकाह का है। इसी को हमेशा दुनिया ने इज्जत के साथ देखा है कि निकाह हो। हर मजहब ने इसको अहमियत दी, चाहे वो कोई भी हो, कि निकाह हो, निकाह हुआ है तो निकाह को अहमियत दी हर मजहब ने। बगैर निकाह के मर्द और औरत के मिलकर रहने को शरीफ मुआशरे में बुरा माना गया, जिल्लत की चीज, रुसवाई की चीज, बेहयाई की चीज मानी गई कि कोई शरीफ मुआशरा इसको पसंद नहीं करता कि किसी का बेटा और किसी की बेटी, किसी का भाई और किसी की बहन, कोई मर्द और औरत बगैर निकाह के एक साथ रहते हो। कोई शरीफ मिजाज इसको पसंद नहीं कर सकता। इसी तरीके पर दुनिया चली आती रही। अय्याम जाहिलियत के बाज गलतियों को हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान भी किया कि अय्याम जाहिलियत में किस तरीके पर निकाह होते थे। इस्लाम ने आकर उन सबको खत्म करके निकाह को राइज किया कि निकाह करो, निकाह ऐलान करके करो, ऐलान कर दो, ताकि एक लड़का लड़की साथ घूमते हो तो फिर लोगों को कोई उंगली उठाने की गुंजाइश ना हो और देख के कहेंगे हाँ इनका निकाह हुआ है। जिनका कल तक मिलना ऐब था उनका निकाह के बाद मिलना खुशी का बाइस होता है, माँ बाप के लिए भी। लड़की का बाप भी खुश होता है कि ये मेरा दामाद है, लड़के का बाप भी खुश होता है कि ये मेरी बहू है, दोनों खुश होते हैं। एक अजीब बात मुझे याद आई, जब मेरे ही बेटे का पयाम तय हो रहा था तो उस वक्त लड़की वाले, आप और हम सब जानते हैं कि निकाह के वक्त क्या बोझ दोनों फैमिलीज को होता है। दोनों परेशान रहते हैं कि लड़का कैसा होगा। लड़की वालों के लिए एक मुसीबत होती है कि किस तरह हम अपनी लड़की दे दें और किस तरह ये सुलूक करेंगे मालूम नहीं। एक दिमाग पे अजीम बोझ है। और लड़के वाले भी परेशान होते हैं कि आने वाली घर को किस तरह रखेगी, पता नहीं संभालेगी या दूसरे दिन से ही जो ख्वाबों में अपनी एक जन्नत सोच के आई थी और एक महल का तस्वुर करके आई थी कि मेरी एक जन्नत होगी, मेरी एक दुनिया होगी और मैं वहां की रानी रहूंगी और अपने राजा को लेके मुझे तो अकेला ही रहना है, तो माँ बाप के साथ कहाँ बर्दाश्त। तो उस वक्त लड़की वालों ने, चूंकि मेरे ही महल्ले के थे और जानने वाले ही थे, करीबी रिश्तेदार भी थे और पहचान भी थी, तो उन्होंने कहा कि बहरहाल आपको हम जानते हैं वगैरह। तो मैंने कहा देखो भाई, हमारी जो लड़कियां होती हैं, जो मेरी अपनी बेटियां हैं, मैंने उस वक्त जो बात कही बड़ी बड़ी मजे की बात अल्लाह ने दिल में डाली थी। मैंने कहा हमारी बेटियां दूसरों के बच्चे पैदा करती हैं और बहुएं हमारे बच्चे पैदा करती हैं। जो घर में बहू आती है वो किसके बच्चे पैदा करती है? हमारी नस्ल चलती है। और किससे चलती है हमारी नस्ल? हमारी बहू से हमारी नस्ल चलती है। हमारी बेटी से हमारी नस्ल नहीं चलती, हमारी बहुओं से हमारी नस्ल चलती है। इस जुमले पर इतना वो लोग खुश हुए कि क्या बात आपने कही। मैंने कहा इसीलिए तो पूरी इज्जत की निगाह से उसको इस्लाम में देखा जाता है, घरों में रखा जाता है, उनकी कदर की जाती है कि बहू घर आई है तो यहाँ हमारे लिए औलाद आने का एक सिलसिला होगा। औलाद आएगी कैसे, दादा कैसे बनेंगे, पोता पोती घर में आएंगे कैसे अगर बहू ना आए तो बहर दोनों बड़े हुए, दोनों के जज्बात के साथ। तो अब निकाह का मरहला आया तो निकाह के लिए इस्लाम ने खुलकर इजाजत दी कि तुम निकाह कर सकते हो। और निकाह कैसे करना चाहिए
اس کی اتنی تعلیمات ہیں، نماز کی اتنی تفصیلات آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی جتنا نکاح کے بارے میں احکامات قرآن پاک میں ملتے ہیں، جتنی اس سلسلے میں زندگی کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نکاح کرو، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو بے شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کرو۔ اور ہم نکاح کرتے ہوئے تو کہیں گے کہ بھائی یہ کیا پالے گا، یہ کیا کھلائے گا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ حدیث میں ہے کہ اگر دیندار جوڑا اور دیندار آدمی کا پیام، چاہے لڑکی دیندار ہو یا لڑکا دیندار ہو، اگر مناسب دیندار مل جائے تو دیر مت کرو ورنہ فساد پھیلے گا۔ اور جو سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیا کھلائے گا، اس کے پاس تو کچھ زیادہ آمدنی نہیں، اور ہمارا سب سے بڑا معیار آمدنی کا بن گیا، انکم کیا ہے، کتنے ہزار کماتا ہے، اس میں کیا پالیں گے، اس میں تو کچھ بھی نہیں پال سکتے۔ ایک اور مسئلہ ذہن میں ہے کہ ذہن میں آیا کہ کتنے میں پال سکتے ہیں۔ $10,000 کمانے والا پال سکتا ہے، 15,000 والا کمانے والا پال سکتا ہے، کتنے بچوں کو پال سکتا ہے؟ 15,000 اور $10,000 کمانے والے کے مشکل سے 1 یا 2 بچے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں کہ صاحب اتنا آسان نہیں ہے امریکہ میں۔ پھر کہاں آسان تھا؟ ہمارے ملکوں میں آسان تھا کیا؟ وہاں سے یہاں آئے تو مسئلہ آپ کا یہاں بھی حل نہیں ہوا؟ یہاں آئے تھے اپنا ملک چھوڑ کر تو یہاں بھی وہی پریشانی ہے، یہاں بھی وہی فیملی پلاننگ چل رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر دونوں میں کوئی بھی فقیر ہے، محتاج ہے، تو اس کی فکر مت کرو، نکاح کی برکت سے اللہ ان کو غنی بنا دے گا۔ نکاح کی برکت، قرآن ہے یہ، یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ آنے والا 2 ہاتھ لے کر آتا ہے، ایک منہ لے کر آتا ہے تو 2 کمانے کے ہاتھ بھی لے کر آتا ہے، آتی ہے اس کا رزق آتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نکاح کو آسان رکھو، دیر مت کرو، جلدی کرو، یہ تمام نکاح کے احکامات دیے۔ اب نکاح کے لیے کہا دیندار کو منتخب کرو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب دونوں کے اندر دین ہے، دونوں کے اندر احساس ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو پھر مسئلہ بہت آسان ہوتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، جب دونوں کے اندر دین ہے تو شکایتیں نہیں ہوتی، صبر ہوتا ہے، گزارنا، زندگی گزارنے کا ایک برداشت کا ایک مادہ ہوتا ہے۔ ہر ایک کو ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم آج 2 ہیں، اس کے بعد یہی 2 آپ اور ہم سب جن کی اولاد ہیں، ہمارے جو ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ، آپ کے اور میرے دادا دادی، نانا نانی، سب نے برداشت کیا ہے، سب نے برداشت کیا، تبھی تو آپ اور ہم ایک بہترین سائے میں پل کر بڑے ہوئے، ان کی چھاؤں میں، ان کی محبتوں کے ساتھ۔ اللہ انسان کے بچے کو پورے خاندان کی محبت میں پال کر بڑا کرتا ہے۔ جانور کا بچہ تو ایسا پیدا ہوا، بکری کا بچہ، اور ناچنے لگتا ہے، مرغی کا بچہ ایسا پیدا ہوا اور کھانے لگتا ہے، اور انسان کا بچہ گودوں میں پلتا ہے، چچا بھی اٹھاتا ہے، پھوپھی بھی اٹھاتی ہے، خالہ بھی اٹھاتی ہے، ماموں بھی کھیلتا ہے، یہ پورے خاندان کا ایک نظام ہے جس کے اندر انسان پلتا ہے۔ اب یہ انسان کی دیکھ بھال، اس کی نگرانی، اس کو بڑا ہونا ہے، تو یہ جو دونوں شوہر بیوی قریب آ رہے ہیں، یہ ایک مرد ایک عورت ہیں، دونوں کے جذبات الگ، دونوں کا مزاج الگ، دونوں کی تھنکنگ الگ، دونوں کے خواہشات الگ۔ کیوں بھائی ہماری خواہشیں عورتوں کی طرح ہیں کیا؟ ہماری خواہشیں جو عورتوں کی خواہشیں وہ ہم کو پیدا ہوتی ہیں؟ ظاہر باتیں نہیں ہوتی، عورتوں کی طرح خواہش میرے آپ کے دل میں کیوں پیدا ہوگی؟ اگر بات بھی کرے تو ہم بولیں گے کیا عورتوں کی جیسے بات کرتے ہو یار۔ اگر کوئی عورتوں کی طرح بار بار کسی چیز پر بات کرے تو کیا بولیں گے ہم؟ ارے کیا عورتوں کی جیسے بات کرتے ہو۔ عورتوں کا مزاج الگ، اور اسی طرح عورت کو بھی
کیا مردوں کے خواہشات اور مردوں کی طرح کے احساسات اس کو ہوتے؟ نہیں. اب یہ دو الگ مزاج کے ہیں، مرد الگ مزاج کا ہے، عورت الگ مزاج کی ہے، رہنا دونوں کو ایک جگہ ہے. اور کتنا کلوز رہنا ہے، دا کلوزسٹ ریلیشن. اس سے کلوزسٹ کوئی ریلیشن دنیا کا اللہ نے رکھا ہی نہیں. ماں باپ کے ساتھ بھی وہ کلوز ریلیشن نہیں ہو سکتا. بڑے ہوتے گئے تو سرکار نے فرمایا بچے کا بستر الگ کر دو. بچے کا بستر، ماں بچے کا بستر الگ کر دے. ماں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اب بیٹے کے ساتھ سوئے. بیٹا بڑا ہوتا گیا تو باپ کو اجازت نہیں کہ بیٹی کے ساتھ سوئے. بیٹی کا بستر الگ کر دو. لیکن سب سے کلوزسٹ ریلیشن ہے، ساتھ رہنا ہے، ساتھ کھانا ہے، ساتھ گھومنا ہے، پلاننگ کرنا ہے، بچوں کو پالنا ہے، یہ سب کرنا. اس میں کئی مسائل پیدا ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیشہ گاڑی اسموتھ ہی چلتی رہے. یہاں پر بمپس اور ہمپس وہ سب آئیں گے. اتار چڑھاؤ تو دنیا کا دستور ہے. یہاں پر گڑے اور اس میں ڈرائیو کرتے ہیں، وہاں تو نہیں بولتے کہ میں اس روڈ کو چھوڑتا ہوں اور طلاق دیتا ہوں، بیکار کی روڈ ہے. نہیں بھائی، مجھے تو گاڑی اس پہ چلانا ہے، مجھے تو آگے تک جانا ہے، اس کو تو رکھنا ہے، اسی پہ چلنا ہے. تو آدمی چلاتا ہے. اب ان دونوں کے ایک ساتھ رہنے میں مسائل پیدا ہوں گے، اور مسائل پیدا ہوں تو کیا کرنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. مردوں کو حکم دیا اللہ نے کہ ان کے ساتھ اچھے رہو. کیوں ہم کو حکم دیا؟ ان کو کیوں نہیں حکم دیا؟ ہم کو کیوں حکم دیا؟ ہم کو بڑا بنایا، کنٹرول ہمارے ہاتھ میں دیا. جو ریسپانسبل ہے، جو مسجد کا ذمہ دار ہے، اس کو بولیں گے بھائی مسجد کو ذرا اچھی طرح ٹیک کیئر کرو. آپ ذمہ دار ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ذرا صبر کے ساتھ کام کرے. مصلی ڈفرینٹ مزاج کے آتے ہیں، ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ آپ ہر ایک کے خلاف آرڈر نکالے کہ ریسٹرکشن آرڈر ہے، آپ مسجد کو نہیں آ سکتے، آپ آئے تو یہاں گڑبڑ ہوتی ہے. ہوتا ہے. بڑے کوئی بولیں گے نا ذمہ دار کو بھائی صبر کرو، آپ کو چلانا ہے. کمپنی کا باس ہے تو وہ باس اسی وقت ہوگا جب نیچے ملازمین ہوں گے. وہ ملازمین ہی نہیں تو باس کس کا بنے گا؟ کمپنی کیسی چلے گی؟ تو اللہ نے ہم کو کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے رہو. اور اس کے بعد ایک عجیب بات اللہ نے فرمائی فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا. اگر تم ان کو کسی وجہ سے ناپسند کرتے ہو، کسی وجہ سے اگر تم ناپسند کرتے ہو، تو شادی کے بعد تو اب حسن وغیرہ کا سوال تو باقی نہیں رہتا نا. شادی تو ہو گئی، اب کیا سوال باقی ہے؟ اور باقی حسن کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس کا کیا معیار ہے اور اس کی عمر کب تک ہے؟ سب سے بڑا حسن عورت کے اندر وہ اس کی حیا ہے. شوہر کے ساتھ اس کا جو اعتماد ہے، شوہر کو دھوکہ نہیں دیتی، یہ سب سے بڑا اس کا زیور ہے. اور کیا چاہیے جب وہ خوبیاں ہم دیکھیں؟ ظاہری حسن چھوڑے، ظاہری حسن والی ہو اور چیٹ کرنے والی ہو، کیا کر لیں گے؟ اور آج کے زمانے میں جتنا آسان ہے چیٹ کرنا، پہلے زمانے میں نہیں تھا. پہلے تو خط لکھنا پڑتا تھا، پہلے تو کسی کو خط لکھنا پڑتا تھا. خط جائے اور خط آئے تو پوسٹ مین کو بھی پتا چلتا تھا خط کس کے پاس سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں سے جا رہا ہے. اب تو چیٹنگ ہے اور فیس بک ہے اور سینکڑوں راستے ہیں. اب ایسے موقع پر کیا چیز اگر حیا ہے، اگر وہ دیانتدار ہے، با اخلاق ہے،
یہ حسن سب سے اعلیٰ حسن ہے، باقی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب علاج بتایا۔ حضور نے فرمایا اگر باہر کوئی عورت پسند آئے، اور ایسا ہو سکتا ہے، انسان ہے، نظر اٹھی، نظر ہی ہے، آنکھ ہی ہے، بے ارادہ کبھی اٹھ گئی اور کوئی پسند بھی آئی، تو اس کا علاج کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا گھر آ کر اپنی خواہش پوری کرو، اس کے پاس بھی وہی ہے جو باہر والی کے پاس ہے۔ یہ علاج صرف رسول ہی بتا سکتے ہیں۔ یہ علاج کوئی ٹیچر بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو نہیں بول سکتا، یہ علاج کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو نہیں بول سکتا، یہ رسول ہی کی تعلیم ہو سکتی ہے کہ یہ اس کا علاج ہے۔ شیطان تمہارے اندر کے خیالات کو ٹھیک کر دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر کسی وجہ سے تم کو ناپسند آتی ہو تو کرے کیا؟ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں خیر کثیر رکھا ہو۔ خیر خالی خیر نہیں، بہت سارا خیر رکھا ہو۔ تمہیں کیا پتا کہ تھوڑا صبر کرنے سے تم کو کیسی اولاد ملنے والی ہے، جو آگے چل کر کیا نکلنے والی ہے۔ تم نے جلدی کر دی، اس کے نتیجے میں معاملہ خراب ہو گیا۔ تم صبر کر لیتے، اس کی خوبیوں کا خیال کرتے اور لحاظ کرتے، تو دو ایک جگہ آئے، مسائل پیدا ہوئے، تو فرمایا مرد کو کہ اس کا خیال رکھو۔ اور یہاں پر ایک بات اور میں عرض کروں، اللہ نے فرمایا ایک خیال عموماً یہ ہے کہ سب کچھ ہم ہی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، تم چپ رہو، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، سب میرا چلے گا اور سب میں ہی ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ چھوٹا سا ٹکڑا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اٹھا کر کبھی پڑھے، کتنے صفحات انہوں نے اس پر لکھے ہیں۔ ایک دو جملے لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے بھی اتنے ہی رائٹس ہیں جتنے ان عورتوں کے اوپر رائٹس تمہارے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ پورے ہمارے رائٹس ہیں اس کے اوپر، اس کے کوئی رائٹس نہیں ہے، اس کے بھی ایکول رائٹ ہیں، ایکول رائٹس ہیں جی، ان کے بھی ایکول رائٹس ہیں۔ البتہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ایک سٹیپ اوپر کیا گیا۔ کیوں کیا گیا ایک سٹیپ اوپر؟ تاکہ گھر کا نظام سنبھالے۔ جس طرح کمپنی میں مینیجر ہے، اس کے رائٹس آپ کے رائٹس کمپنی میں سب کے برابر ہیں، لیکن مینیج کرنے کے لیے اس کو ایک درجہ اوپر رکھا گیا۔ اسی طرح ہم کو اللہ نے کہا تم کو ایک درجہ اوپر رکھا۔ اب ان دونوں کے ساتھ جو دونوں کو مل کر زندگی کرنی ہے، دوستوں اور بزرگوں، کامیاب زندگی انہی کی ہوگی جو دو مل کر صبر اور برداشت کے ساتھ اپنی زندگی چلائیں گے۔ شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچھاتا ہے، تخت بچھاتا ہے سمندر پہ، اور وہ رپورٹ لیتا ہے اپنے کام کرنے والوں کی کہ کیا کام ہے، رپورٹ دو، مختلف رپورٹس آتے ہیں، تو وہ کہتا ہے بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے۔ آخر میں ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو جدا کر دیا، دونوں کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا، تو شیطان اٹھ کر اس کو گلے لگاتا ہے، دس از دا بیسٹ جاب۔ کس کو خوش کرتے ہیں ہم ایسا کرنے والے؟ شیطان۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ یہ میاں بیوی اپنے مسائل کو مل کر سمجھیں اور حل کریں، ساتھ رہیں،
یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے اس کو اپنی نشانی میں ذکر کیا، وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ کی آیت اور نشانی ہے کہ تمہارے اندر سے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم وہاں سکون حاصل کرو۔ دوستو اور بزرگوں، بات کہیں بہت زیادہ دوسری طرف تفصیل میں نکل نہ جائے، ہم جس معاشرے کے لوگ ہیں، ہمارے پیچھے اسلامی تعلیمات ہیں اور ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم ایک خاندان کے ساتھ جیتے ہیں، ہم کوئی اکیلے بیوی اور ہم رہنے والے لوگ نہیں ہیں، ہمارے پیچھے ماں باپ بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اس کے بھی ماں باپ اور رشتہ دار ہیں، یہ سب مل کر ایک خاندان کے لوگ ہیں، ہر ایک کے رائٹس ہیں یہاں پر، ہمارے ماں باپ کے بھی رائٹس ہیں، اس کے ماں باپ کے بھی رائٹس ہیں، ایسا نہیں کہ ہمارے ماں باپ کے رائٹس تو ہم وصول کریں اور اس کے ماں باپ کے رائٹس کہیں آئی ڈونٹ کیئر۔ ہم کو خاندان کے ساتھ جینا سکھایا اسلام نے اور خاندان بنا کر دیا، بے خاندان کے لوگ نہیں ہیں کہ جو جہاں چاہے پیدا ہوا اور جہاں چاہے رہتا ہو، پورے رشتے ہیں جن کی وجہ سے نسب باقی رہتا ہے، جس کی وجہ سے خاندان باقی رہتا ہے، جس کی وجہ سے حرام رشتے کیا ہے آدمی اس سے بچتا ہے، یہ تمام اس شادی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شادی عظیم نعمت ہے، حلال اولاد پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ اولاد تو بغیر شادی کے بھی مرد اور عورت کے ملاپ سے اولاد ہوگی، اور وہی سسٹم اس وقت دنیا میں متعارف کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شادی کا جھنجٹ کیوں پالتے ہو؟ شادی کوئی جھنجٹ ہے؟ شادی کوئی مصیبت ہے؟ شادی کوئی پریشانی کی بات ہے؟ پرسوں ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کہی کہ کسی سے بھی پوچھو، کسی کے سامنے بھی بات کرو نکاح کی، چاہے جوان ہو، چاہے ادھیڑ عمر کا ہو، چاہے بوڑھا ہو، اس کو اس کے منہ میں پانی آتا ہے، یعنی مطلب اتنی مزیدار چیز ہے، سب کو اچھا لگتا ہے، سب کو اچھا لگتا ہے، اس میں وہ اللہ نے کشش رکھی ہے، نکاح کوئی ایسی چیز ہے، لیکن دنیا نے اب اس کو بوجھ بنا لیا، بوجھ سمجھا کہ شادی کے بغیر زندگی کرو، اور اس کی تعریف کرنا شروع کی، میڈیا اس پر اتنا باتیں کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے کہ یہ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، کوئی ان کا غم نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں پالتے ہیں، جب تک چاہے رہے، جب چاہے چھوڑ دیا، نہ کورٹ جانے کی ضرورت، نہ کوئی مصیبت پالنے کی ضرورت، ورنہ ہوگا یہ کہ انبن ہو جائے۔ اس سے پہلے ایک اور بھی ہے کہ شادی سے پہلے ایکسپیریمنٹ کر لو، ساتھ رہ لو، دونوں ساتھ رہ کر ایک دوسرے کو دیکھو کہ کس طرح دونوں کے مزاج بنتے ہیں، نہیں دونوں کی پسند چلے گی یا نہیں، دونوں جا کے ساتھ رہو، ایکسپیریمنٹ کر لو۔ اللہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو اس ایکسپیریمنٹ سے محفوظ رکھے۔ ہم نہ تصور اس کا کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمارا بیٹا یا بیٹی اس کا تجربہ کرے، نہ ہم اس کے بعد کوئی جی سکتے ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ہے صاحب دستور ہے یہاں کا۔ ان لوگوں نے شادی کے بندھن سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہا، اس لیے کہ ذمہ داری قبول کرنا نہیں چاہتا مرد، ذمہ داری قبول کرنا نہیں چاہتی ہے عورت، دونوں چاہتے ہیں کہ میں کوئی رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتی، میرے اوپر کچھ نہ آئے، دونوں کی جذبات ہیں تو کہا بغیر اس کے پوری کر لیتے ہیں، ساتھ رہو، جب تک رہے، جاتے تو جاؤ، اولاد ہوئی تو بھی ہونے دو، اولاد ہوئی تو بھی ہونے دو، کوئی بات نہیں ہے، نام تو لگا دیں گے کہ فلاں اس کا باپ تھا۔ اور یہ سسٹم کیوں متعارف ہو رہا ہے اس کا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بتاؤں۔ میں دوسری بات بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ شادی کو بوجھ بنایا گیا۔ کیا اسلام شادی کو بوجھ بناتا ہے؟ اسلام تو شادی کو نعمت قرار دیتا ہے، یہ تو نعمت ہے، اللہ کی طرف سے عظیم نعمت ہے، اس سے اولاد حاصل ہوتی ہے، مسلمان نسل چلتی ہے، آدمی کا نام باقی رہتا ہے، نیک اولاد ہمیشہ کے لیے ثواب جاریہ ہے،
वलद सालिह यदऊ लहू, जो वलद सालिह जो दुआ करता है उस माँ बाप को कब्र में पहुंचते रहते हैं, उसके नेक कामों का फायदा होता है। शादी कोई बोझ तो नहीं, और इस्लाम ने दोनों को बोझ रखा भी नहीं। अब मैं अर्ज करूंगा कि दोनों में इख्तिलाफ ऐसा हुआ कि अगर जम ही नहीं सकती बात, और ऐसी बात हो गई कि नौबत दो आपस में मिलकर मसला हल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस्लाम कहता है व इन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ्फिकिल्लाहु बैनहुमा। शौहर बीवी में इख्तिलाफ हो सकता है, कभी इख्तिलाफ हो तो क्या करें? दोनों को चाहिए कि अपने बड़ों से रुजू करें, जिन पर ट्रस्ट करते हो, जिन पर भरोसा करते हो, उन बड़ों के पास जाएं। कुरान का हुक्म है। हम इन तमाम रास्तों को छोड़ दिए। एक मसला ये है कि हम पहले तो अपने बड़ों के साथ रहने के आदी थे। इस मुल्क में आने के बाद अब शादी के दूसरे दिन ही लड़का लड़की अपना रहते हैं, कोई तजुर्बा नहीं, दोनों बिल्कुल नए। अब उस नएपन की वजह से दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते और दोनों सस्पिशियस हैं एक दूसरे के लिए कि ये ऐसा क्यों कहा, उसने ये क्यों कहा, ये क्या चाहता है, वो क्या चाहती है, ये पता नहीं साथ रहेगी, ये जमेगा या नहीं जमेगा। अब दोनों में महीना डेढ़ महीना, महीने में मुसलमान लड़के और लड़कियां तलाक दे रहे हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत करे, क्या हो गया? जो बात अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह के लोगों के बारे में सुनते थे कि यहाँ शादी और तलाक एक मजाक है, यूं शादी हुई यूं तलाक ले ली, अब वो पूरी बात मुसलमान घरों में आ चुकी है। एक एक महीने में तलाक। लड़कियां भी मुतालबा कर रही हैं तलाक, ऐसा नहीं कि लड़के दे रहे हो, लड़की भी मामूली बात पर नहीं जमता, मैं तलाक ले लेती हूँ। एक एक मामूली बात पर। मेरे करीब के जानने वालों की का एक केस है कि वो लड़के ने बस इतना ही कहा, इंडिया से आया हुआ था, शादियां हो गई, वो अमेरिका और यहाँ के सिस्टम वगैरह से उतना वो मुतमईन हो नहीं पा रहा था। बहरहाल चूंकि वहां पला बड़ा और यहाँ के हालात वगैरह, तो शादी हुई। एक महीने के अंदर उसने सिर्फ एक मर्तबा बीवी से कहा कि यहाँ से तो अच्छा इंडिया है, मैं तो सोच रहा हूँ कि आइंदा जाके वहीं सेटल हो जाऊं। एक बात है, बोलने वाले हम में से 50 मर्तबा बोले होंगे कि या तो दिल नहीं लगता यार, वतन जाना चाहता हूँ। क्या गए क्या कोई? हम नहीं, हम तो कब्रिस्तान में जगह भी खरीद के रखे हैं। नहीं, बहुत से लोग जगह भी यही खरीद के रखे हैं कि हमको तो यही दफन होना है, क्योंकि यहाँ का कब्रिस्तान पार्क के जैसा अच्छा है। हमारे पास का कब्रिस्तान बड़ा गंदा रहता है। उसने इतना ही कहा कि आइंदा मैं तो इंडिया में सेटल होना चाहता हूँ। ओ ये तो लगता है कुछ है इसके दिल में। ये अभी नई शादी हुई मेरी, अगर बच्चे हो गए और कुछ और दिन निकल गए और ये बाद में कहे कि इंडिया चलो, तो मैं तो नहीं जाने वाली हूँ। मम्मी फोन, आई डोंट वांट टू लिव विद यू। और मम्मी घोड़े लेकर आ गई, बेटा चलो। यही तरीका है, यही तरीका है दोस्तों, यही हमारी बात है। घोड़ी पर सवार आ गए कि हाँ क्या है बेटा, ऐसा है, चलो यहाँ से बाद में देखते हैं। तलाक फाइल कर दियो, तलाक भी दे दी। इतनी ही बात पे मुफ्ती साहब, इतनी ही बात। एक शक आ गया उसको कि वो जहन्नम में कैसे जिंदगी करेंगे, वहां जहन्नम में कैसे जिंदगी करेंगे, जन्नत छोड़ के कैसे जाएंगे? नहीं, ऐसा तलाक ले रहे हैं जैसा कि डिवोर्स्ड लड़कियों से शादी करने के लिए कोई लाइन ठहरी हुई है क्या? हालांकि वो एक पूरा इशू ठहरा हुआ है। जो डिवोर्स्ड हैं उनके साथ कौन शादी करना चाह रहा है? और
लड़के भी मामूली मामूली बातों पर तलाक देने के लिए तैयार है, और माँ बाप भी ऐसा अपने आप को बरी रखना चाहते हैं कि भाई ये तो अमेरिका है, ये उनका मामला है, उनके ऊपर छोड़ दो, हम क्या करें। असल हम क्या करेंगे वो सुनते ही नहीं, सुनना ही नहीं चाहते। तो मसला ये है कि हम फैमिलियों के साथ जहाँ रहते थे तो वो रहने वाली साथ की खालाएं, फूफियां, चाचियां वो ठीक कर देती थी सबको, घर में सब मिलके हम भी ठीक हो जाते थे, वो भी ठीक कर हो जाती थी। अब यहाँ जब से अलग अलग रहने लगे तो मसाइल पैदा होने शुरू हुए। तो ऐसे वक्त कुरान की हिदायत क्या है? कुरान कहता है कि अगर आपस में इख्तिलाफ हो, इसका मतलब है इख्तिलाफ हो सकता है। जैसे हमारे मुफ्ती साहब ने कहा, मुफ्ती रहमान ने, कि ऐसा कोई भी नहीं हो सकता कि उसका किसी से इख्तिलाफ ना हो, बीवी से इख्तिलाफ ना हो, इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही कभी हर बात को हाँ हाँ कहने वाले, हर बात को मानने वाले, ऐसा बहुत कम ही होते हैं। लेकिन अगर कभी इख्तिलाफ हो, और हो सकता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा कभी नाराज होती है, हदीस में जिक्र है, रसूलुल्लाह से हज़रत आयशा का नाराज होने का जिक्र है। तो अगर नाराज हो तो क्या करें? अल्लाह ने कहा अगर नाराजगी इस दर्जे को पहुंच जाए कि दोनों मिलकर सॉल्व नहीं कर सक रहे हैं, तो फिर दोनों अपने बड़ों को बीच में लाएं, दोनों अपने बड़ों को लाएं। ये कहे कि मेरा ये चचा, मेरा ये मामू, ये इससे बात करो, वो भी अपने बाप को, भाई को, जिसको चाहे बीच में रखे, और जो चाहे ये लोग फैसला करें। उसके बाद कुरान की आयत एक अजीब अंदाज से है कि युरीदा इस्लाह युवफ्फिकिल्लाहु बैनहुमा, अगर वो दोनों इस्लाह चाहें तो अल्लाह इन दोनों को तौफीक देगा। यहाँ मुफस्सिरीन ने बड़ी अजीब उसकी तशरीह की है कि युरीदा से कौन मुराद है? अगर दोनों इस्लाह चाहें, शौहर बीवी इस्लाह चाहें, तो अल्लाह इन हकमों को तौफीक देगा इस्लाह का फैसला करने की। एक तफसीर ये की गई है, और एक इसकी उल्टी है कि अगर हकमैन इरादा करें कि नहीं भाई हमको तो इन दोनों को मिलाना है, इस नीयत से बैठो कि इनको मिलाना है, इस नीयत से ही पहले आ गए कि नहीं जमता, जुड़ाना तोड़ना ही है। अगर अच्छी नीयत से दोनों बैठे हकम, जो बीच में आए बड़े लोग, अगर उनकी नीयत सही है कि हम इन दोनों को मिलाएंगे, किसी तरह ये मसला हल करना है, पीछे बच्चे हैं, खानदान है, बदनामी है, सगे रिश्तेदारों से शादियां करने के बाद इख्तिलाफात, चचा की बेटी है, बेटा है, खाला की बेटी है, बेटा है, बहनों में फूट आ गई, भाइयों में फूट आ गई, एक दूसरे की सूरत देखते नहीं है, इन दोनों की जुदाई के नतीजे में ये होता है। कुरान ने कहा कि दोनों हकम बनाओ, और अगर दोनों इस्लाह चाहें, चाहे शौहर बीवी इस्लाह चाहें, चाहे हकमैन इस्लाह चाहें, अल्लाह तौफीक देगा दोनों को, उन दोनों को देगा या इन दोनों को देगा। उलमा उसका मजा ले सकते हैं कि क्या इसका मतलब है। बाज़ ने कहा कि इसका मुराद अगर दोनों हकम इरादा करें, अल्लाह दोनों को तौफीक देगा, दोनों शौहर बीवी इरादा करें तो अल्लाह उन दोनों को तौफीक देगा। चार शक्लें यहाँ पर। तो इस्लाह करने की कोशिश करो, अल्लाह इस्लाह की तौफीक कब देगा? जब दोनों इरादा करें। और एक और आयत में अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा हो सकता है कि शौहर ज्यादती करे, शौहर की तरफ से गड़बड़ है, वइन इम्राअतुन खाफत मिन बालिहा नुशूज़न औ इरादन फला जुनाह अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा वस्सुल्हु खैर। अगर औरत ये फील करती है कि हस्बैंड उसके राइट्स पूरे नहीं दे रहा है, किस टाइप के? पैसा पूरा नहीं दे रहा है, कम कर दिया, कम दे रहा है, टाइम भी घर में कम लगा रहा है, क्यों होता है ऐसा? दूसरी शादी कर लिया होगा जी,
خرچہ کسی اور طرف بڑھ گیا، ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اللہ نے عورت کو کہا کہ شوہر سے صلح کر لو، اپنے کچھ رائٹس چھوڑ دو، اپنے کچھ رائٹس چھوڑ دو۔ فلا جناح علیہما ان یصلح بینہما صلحا والصلح خیر۔ اللہ نے کہا صلح اچھی ہے، مگر پھر اللہ نے کہا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، لوگوں کے مزاجوں میں بخالت بھری ہوئی ہے، کوئی اپنے رائٹس نہیں چھوڑے، ہر ایک چاہے گا میں کیوں چھوڑوں، وہ کہے گا میں کیوں کروں۔ اللہ کو پسند کیا ہے؟ الصلح خیر، صلح کر لو اور صلح کے ساتھ کام چلاؤ۔ تو اختلاف کی صورت میں بڑوں کو بیچ میں لائیں اور بڑوں کے فیصلے کو دونوں مانیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں پر میرے دوستوں اور بزرگوں ایک بات یہاں عرض کروں کہ جو ایک سسٹم ہے ملک کا، اس ملک کے سسٹم میں عورت کو بھی حق ہے کہ کورٹ جائے اور ڈیورس فائل کرے، مرد کو بھی حق ہے کہ کورٹ جائے ڈیورس فائل کر دے، اور چاہے کوئی ایک کورٹ نہ آئے تو بھی بائی ڈیفالٹ فیصلہ ہو جائے گا۔ بچے نہیں ہیں تو، بچے ہیں تو فیصلہ ہو جائے گا۔ اور یا اس سے پہلے کاؤنسلرز کے پاس جاتے ہیں تو کاؤنسلنگ کرنے والے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہترین فیس چارج کر کے کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور ان کا جو ذہن بنا ہوا ہے وہ اسلامی اقدار، کلچر، روایات، ویلیوز، خاندان، اس کی اہمیت، اس کو سامنے رکھ کر تھوڑی ان کا ایک ذہن بنا ہوا ہے۔ ان کا ذہن تو سیدھا ایک اپنے لیے کیا اس میں ملے گا، کتنے دن یہ کیس میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آ سکتا ہے، اور اس کو کیا کیا میں قانوناً رہنمائی کر سکتا ہوں۔ عام طور پر وہ لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ خامخواہ پریشان ہو رہے ہیں، آپ لڑکی ہے تو کہیں گے کہ آپ طلاق لے سکتی ہو اور آپ کو یہ فائدے ملیں گے، آپ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور اس کے بعد آرام سے جاب کر سکتے ہو۔ اس طرح غلط مشورے دیتے ہیں، اور اس کے بعد آنے والی زندگی مصیبت میں اس کی بھی ہوتی ہے، اور بچے اگر ہیں تو بچوں کی بھی زندگی مصیبت میں۔ تو اس لیے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریب کے متعلقین کو کبھی بھی ہو ایک تو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، گھر کے حالات سب خیریت سے ہیں، دوست کیسے ہیں، بھائیاں بہنیں کیسے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو مشورہ دیں، اللہ کے لیے علماء سے رجوع کرو۔ خاندان کے بڑے بیٹھے، خاندان کے بڑے اچھی نیت سے بیٹھے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر خاندان والے حل نہیں کر سکتے، علماء کے پاس لے جاؤ، وہاں مسئلہ حل ہوگا۔ ورنہ غلط مشورے وکیل بھی دیں گے، کاؤنسلر بھی دیں گے، وکیل تو ان سے آگے ہیں کاؤنسلروں سے، وکیل تو اتنے غلط دونوں کو مشورے دیتے ہیں، اور کیس کو سال، 1.5 سال، 2 سال تک کھینچتے ہیں، 20,000 ہزار ڈالر فیس ہوتی ہے۔ ہمارے شکاگو میں ایک کیس، ہم نے لڑکی سے کہا کہ ہم مسئلہ حل کر دیتے ہیں، آپ کے جو ڈیمانڈز ہے میں شوہر سے لکھوا کر آپ کو دیتا ہوں، آپ لے جا کر کورٹ میں دے دیں۔ وہ اس نے کہا نہیں۔ کیوں مانے ہم؟ میں تو اس کو کورٹ میں ہی فیصلہ کرواؤں گی۔ بھئی کورٹ کیا دے گا؟ آپ کیا ڈیمانڈ کرتی ہو؟ آپ ایلومنی چاہتی ہو وہ دلا دیتے ہیں، چائلڈ سپورٹ چاہتی ہو وہ دلا دیتے ہیں، پراپرٹی میں آدھا چاہتی ہو، شوہر دینے تیار ہے۔ لمبا عدالتوں کی کاروائی نہیں کرنا چاہتا وہ، ہزاروں ڈالر آپ کے جائیں گے، اس کے جائیں گے، کیوں نہ ہم شریعہ بورڈ والے حل کرنے تیار ہیں۔ اس نے کہا نہیں۔ کیوں؟ آج وہ کیوں تیار ہو گئے؟ کیا بات ہے؟ ان کو اندازہ ہے کورٹ میں زیادہ پھنسیں گے، اس لیے نہیں، میں تو اس کو کورٹ میں ہی کھینچوں گی۔ اچھی بات ہے، جائیے۔ گئے کورٹ میں اور مشورہ دیا وکیلوں نے، اور تین وکیل لے کر آ گئی، یہ سمجھ کر کے میرے وکیلوں کی فیس بھی وہی دے گا، میں تو جاب نہیں کرتی ہوں۔ فیصلہ پورا خلاف پڑا۔ جج نے کہا کہ نہ آپ کے وکیلوں کی فیس شوہر دے گا، نہ آپ کو یہ ملے گا، نہ آپ کو یہ ملے گا۔
रोते हुए आंसू उसके साथ बाहर हो गए। गलत मशवरे देते हैं। इस्लाम के तरीके पर हम अपने मसाइल को हम हल कर सकते हैं। पहले तो हम उलमाए किराम और जो दूसरे कम्युनिटी के बड़े लोग हैं सब यही चाहेंगे कि भाई खानदान मिला रहे और जुड़ा रहे। उसके बाद दोस्तों और बुजुर्गों, आखिरी बात, अगर ये रिश्ता जमता ही नहीं और दोनों ये फील करते हैं कि साथ रहना मुश्किल है, अब नहीं होगा, तो इस्लाम ये नहीं कहता कि निभा कर ही चलो। इस्लाम कहता है आखिरी दर्जे में तलाक ले सकते हो, आखिरी दर्जा है। कई मर्तबा लड़का लड़की आते हैं तलाक के लिए तो हम कहते हैं कि कोशिश करके देखो, तलाक तो 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं लेने के लिए और देने के लिए। शौहर को कितने सेकंड लगते हैं? 10 सेकंड, तलाक हो जाएगी। वो कौन सा कमाल है लेना, तोड़ना कौन सा कमाल है, बनाना कमाल है, निभाना कमाल है, तोड़ना कौन सा कमाल है। कोशिश करके देखो। लेकिन अगर वाकई ये महसूस हो कि ये रिश्ता रहता नहीं, आखिरी दर्जे में तलाक है। लेकिन इस्लाम कहता है कि अगर औरत बिना किसी शरई वजह के तलाक का मुतालबा करती है तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगी, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगी। मुतालबा नहीं करना चाहिए। और अगर मर्द तलाक देता है, जुल्म करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो भी जुल्म करता है अल्लाह तबारक व तआला के पास उसकी पूरी पकड़ हो। अल्लाह ने कहा वला तत्तखिदू आयातिल्लाहि हुजुवा, अल्लाह की जो आयतें और अहकामात हैं उनका मजाक मत उड़ाओ। तलाक के सिलसिले में मैं उतनी तफसील से नहीं बताना, टाइम नहीं है कि मैं उसको अर्ज करूं। मैं मुख्तसर 4-5 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि अगर ऐसी नौबत है तो तलाक दे सकते हो। ये एक ऐसा मौजू है कि इसको कहीं बयान हम नहीं करते। तलाक किस तरह देना चाहिए, कौन सी मजलिस में बयान करें? निकाह की मजलिस में तो नहीं कर सकते। जहाँ निकाह पढ़ाते हो, मौलवी साहब निकाह पढ़ा के बोले कि माशाअल्लाह निकाह हुआ, मुबारक हो दूल्हे मियाँ को, दुल्हन को और खानदान को। निकाह को इस तरह निभाना चाहिए, निकाह इसी बरकत की चीज है, दोनों को एक दूसरे का लिहाज करना चाहिए, और अगर न जमे तो ऐसा तलाक देना चाहिए। तो लड़की का बाप बोलेगा कि ये मौलवी को आइंदा कोई बुलाओ भी नहीं। इस टॉपिक पे नॉलेज जीरो है हमारी। और अक्सर मुसलमान ये समझते हैं कि 3 घूंसे मारना चाहिए, 3 तलाक देना चाहिए। उससे आगे एक और बात भी हम देखते हैं आजकल, काजी साहबान भी कमाल करते हैं। जब निकाह पढ़वाते हैं तो कहते हैं 3 मरतबा बोलो, कबूल किया मैं, कबूल किया मैं, कबूल किया मैं। अरे क्या जरूरत है भाई 3 मरतबा की? 1 मरतबा बस नहीं है क्या? 1 मरतबा में पक्की नहीं हुई? कोई जरूरत नहीं है 3 मरतबा बोल दिया बेचारा, नहीं नहीं पक्का होना है। अरे पक्का ही होता है, एक ही बात पक्की है मुसलमान की, हो गई पक्की। तो ये 3 मरतबा बोलने लगा है तो लोगों ने समझा कि तलाक में 3 मरतबा दो। असल में ये है कि 3 मरतबा देने पर हमेशा के लिए जाती है, तो हर एक चाहता है कि इसको हमेशा के लिए छोड़ दो, छोड़ देता है हमेशा के लिए। दूसरे दिन होश ठिकाने पे आ गए तो भाग के आता है, मौलवी साहब ऐसा हुआ, क्या हुआ? 3 मरतबा बोल दिया था। फिर कितने हुए? 3 के कितने होते हैं? 3 तो 3 ही होते हैं। आप बोलो 3 कितने होते हैं? 3 तो 3। अब कोई शक्ल है? अब कोई भी शक्ल नहीं है भाई। अल्लाह ने आपको 3 हक दिया, आपने 3 इस्तेमाल कर लिए, और ये जुल्म आपने खुद अपने ऊपर किया। अल्लाह ने जो सिस्टम रखा दोस्तों उसको समझो। आप बोलेंगे वाह मेरा मजहब और मेरा दीन और अल्लाह कितना मेहरबान है। अल्लाह ने कहा अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान। तलाक 2 मरतबा है, 3 मरतबा नहीं है। तलाक 2 मरतबा है। क्या मतलब? 1 मरतबा दो, उसके बाद तुमको चांस है कि 3 मंथली पीरियड के अंदर चाहो तो वापस ले लो।
اور اگر نہیں لیے واپس 3 منتھلی پیریڈ کے بعد اب وہ پکی پکی باہر ہو گئی، ہو گیا، مقصد حاصل ہو گیا. مگر یہاں ایک فلیکسیبلٹی اور ہے. ایک طلاق دیا، 3 مہینے کے اندر واپس نہیں لیا، 3 مہینے کے بعد لڑکا لڑکی میں اب کوئی رشتہ نہیں ہے، دونوں اجنبی ہو گئے. لیکن اب یہ دو اجنبی کئی دن ساتھ رہے تھے، کئی سال ساتھ رہے تھے، کہیں آپس میں مل سکتے ہیں، کہیں ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہو سکتا ہے، یا یہ رشتہ دار ہیں تو رشتہ داروں کا دباؤ پڑ سکتا ہے کہ یہ کیا ہوا، ایسا خاندان میں نہیں ہوتا، ان کو دوبارہ ملا دو، ان کو دوبارہ نکاح کروا دو. ارے جس کی طلاق ہے اس کا دوبارہ نکاح کیسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے اگر ایک طلاق دیا تھا تو. اللہ نے اسی لڑکی سے دوسری مرتبہ نکاح کا ڈور اوپن رکھا ہے کہ اسی سے 3 منتھلی پیریڈ کے بعد اگر لڑکی راضی ہے، اس کا خاندان راضی ہے تو کر لو، دوبارہ نکاح کر لو. کر لیا، کرنے کے بعد پھر وہی اختلافات ہو گئے، پھر ٹائم پاس ہوا اور فیل ہوا کہ ہم دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے بھائی، تو اللہ نے کہا ایک طلاق پھر دے دو. یا آدمی پھر طلاق دینا چاہتا ہے تو کہا جاتا ہے ایک طلاق دے دو. پہلے کتنی دیا تھا؟ ایک. اب کتنی دیا؟ پھر ایک. اب بھی پھر چانس ہے 3 مہینے کے اندر، 3 منتھلی پیریڈ کے اندر رجوع کر لو. رجوع کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا قاضی صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، جا کے ہاتھ بھی پکڑ لیا تو رجوع ہو گئی. محبت سے ہاتھ بھی پکڑ لیا، ارے جانے دو، ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی رجوع. اتنا ہی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، میں غصے میں بول دیا تھا طلاق. اور طلاق سے بڑھ کر کوئی تلوار اور تیر نہیں ہے جو عورت کے دل و دماغ کو کاٹ کر رکھتے ہیں. ہاں، اور طلاق کی تلوار کبھی لٹکانا نہیں چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں چھوڑ دیتا ہوں، تم کو چھوڑ دوں گا، اس کے دل میں کبھی محبت نہیں آ سکتی. یہ لفظ زبان پر، دماغ میں آنا ہی نہیں چاہیے. تو دوسری مرتبہ طلاق کے بعد پھر 3 مہینے میں رجوع کر سکتا ہے. نہیں کیا تو پھر دوبارہ نکاح کر لے. ایک لڑکی سے 3 مرتبہ نکاح ہوا ہے، پہلا فریش، دوسرا ایک طلاق کے بعد، تیسرا دوسری طلاق کے بعد. اب اس کے بعد اگر پھر ایک طلاق دے دیا فَإِن طَلَّقَهَا، یہ تیسری ہے. اب اللہ کہتا ہے ختم، اب تم کبھی اس کو دوبارہ نکاح میں نہیں لا سکتے. تم کو 3 مرتبہ چانس دیا گیا، اس کو بھی 3 مرتبہ چانس دیا گیا، نہ وہ سنبھلی نہ تم سنبھلے. اب تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے. حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ اب دوسری سے شادی کر نہیں